अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुवहुम मिनल जिन्न वल इंसे मिनल अव्वलिन वल आखिरीन यौम अदावतुना इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वला अहले बैतिही व इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मज़लूमीन राशिदीन हादियीन महदीयीन। अम्मा बाद, अल्लाह पाक की ज़ात गिरामी कदर ने अपने कलाम मुक़द्दस में एक आयत पाक सूरह साफ़ात आयत नंबर 24 में सरकार अली बादशाह की ज़ात गिरामी के लिए एक निहायत ही आयत उज़्मा के तौर पर, वैसे तो बहुत सी आयत कुरानी सरकारी अली बादशाह की फ़जीलत व अज़मत व अफजलियत के लिए कुरान पाक में मौजूद हैं और जिनकी तंजील, तावील, तफसीर अहले तसन्नुन, अहले तशय्यो बल्कि दीगर साहिबान ने भी लिखी है। हाँ, अलबत्ता ये एक अलहदा बात है कि किसी के गले में अटक जाए तो उसका जो है वो ऑपरेशन करना हमारे बस में नहीं है, तो वो सुमन बुकमन उम्युन फ़हुमला यरजिऊन के टोले में चला जाता है। मुझे निहायत ही अफसोस है कि अगले दिन एक बंदा जो है वो किसी मौलवी साहब से मुनाज़रा कर रहा था, तो देखें किबला मोहतरम किबला सैयद नसीर हुसैन नसीर गोलड़ा शरीफ वालों ने, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की थी कि जो घर वाले हैं उनकी अलहदा अज़मत है और जो दर वाले हैं उनकी अलहदा अज़मत है। तो अल्लाह पाक ने जो दर वालों के लिए अफजलियत या फ़जीलत या अज़मत रखी है, हमें ना उनसे कोई दुश्मनी है, और अल्लाह पाक ने जिनकी इक़्तिदा और जिनकी इताअत, जिनको इमाम के तौर पर, पेशवा के तौर पर, हुदल्लिल मुत्तकीन के तौर पर, इमाम मुबीन के तौर पर, इल्म व हिल्म के तौर पर, और फिर अल्लाह पाक ने तो चलो आयात कुरानी के साथ तस्दीक की, लेकिन जानना चाहिए कि रसूल गिरामी कदर ने अपनी ज़िंदगी पाक में हसनैन करीमैन से लेकर सरकार मेहदी बादशाह तक इनकी अज़मत जो अहादीस मुतवातिरा में बयान की है, वो लोगों को 1400-1500 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक नहीं समझ आ रही। बहुत ही ऐसे ऐसे कुफ्रिया कलमात व अल्फाज निकालते हैं कि जिसमें महसूस नहीं होता कि क्या ये रसूल को ज़िल कुर्बा फ़िल कुर्बा मवद्दत फ़िल कुर्बा की आयत के मुताबिक क्या रसूल को अजर दे रहे हैं। तो अगले दिन मैंने भी एक शहज़ादे साहब की बात सुनी कि लो जी, अगर आप फ़लाँ के लिए जो है इस तरह कह रहे हैं तो आप अली बादशाह, फ़ातिमा, हसनैन का ईमान दिखाएं, खुदारा अकल करें कि जो हैं ही कुरान नातिक, जिनकी वजह से कुरान जो है अपने आप को हक़ के तौर पर नहीं जतला सकता। कुरान तो सामित है, कहीं नहीं बोला इसने, ना ही इसने बोलना है। जब भी बोले हैं तो किसी न किसी वक्त की हुज्जत आला के तौर पर सरकार आदम से लेकर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा तक जो सिलसिला नबूवत और रिसालत और पैगम्बरी चला है, वहाँ तक किताब या सहाइफ जो भी उतरते रहे हैं तो बोलने वाला कोई ना कोई नातिक के तौर पर मौजूद रहा है। तो अभी ये अलहदा बात है कि हमने पत्तों को पकड़ लिया है और जड़ को छोड़ दिया है। तो ये अगर हमने पत्ते पकड़ कर उस दरख्त से गिरना है तो उस बंदे का खुद ही अल्लाह हाफिज़ है, उसने अपने आप को, तो देखें आज तक किसी ने नहीं देखा कि अब लिल्लाह अल्लाह की रस्सी जो है वो कहाँ पर लटकी हुई है, किसी इलाके में नहीं नज़र आई। अब लिल्लाह की तफासिर, उर्वतुल वुस्का की तफसीर, हब्लुल वरीद, हब्लुल मतीन, ये सभी जितने भी हैं साहिबान, और जब कोई बंदा जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद की फ़जीलत बयान करने लग जाता है तो फिर उसके ऊपर फतवे जारी हो जाते हैं।
تو جی یہ رافضی ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم آیات قرآنی کی تفاسیر ان کے زبان طاہرہ سے بیان کرتے ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اگر کوئی تعویل کر رہے ہیں، کوئی راسخ یا منسوخ کر رہے ہیں، نہ تو ہم راسخون العلم ہیں، جو ہیں وہی ہیں جنہوں نے یہ راسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، ناسخ کیا ہے، تعویل ہوئی ہے، انہوں نے ہی معجزات دکھائی ہیں۔ تو آج کل کہاں چلے گئے وہ معجزات، وہ کشف و کرامات، وہ آیات بینات، وہ نشانیاں، وہ سبھی کدھر چلی گئی ہیں؟ اگر کوئی موجود ہے تو وہ تشریف لائے اور دکھائے اپنے معجزات، اپنی کشف کرامتیں۔ اولیاء جو ہیں وہ منہ پھیر گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں۔ ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ صرف مدلل المتقین گھرانے کے اس آخری ذات نورانیہ کے ذریعے سے ہی جاری ہو رہا ہے، جس کے لیے رسول نے کہا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ مولا اگر وہ 12واں غائب ہو جائے گا تو لوگ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ تو شہنشاہ نے فرمایا کہ جس طرح بادلوں کے پیچھے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اگر وہ نشاندہی دے رہا ہے کہ دن ابھی موجود ہے اور اس کی روشنی بھی موجود ہے اور اس کا احساس بھی موجود ہے کہ ابھی تک وہ وجود کے ساتھ موجود ہے، تو اس کا وجود بھی موجود ہے اور اس کا ظاہر و باطن۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری بصیرت اور بصارت جو ہے وہ نہیں رہی کہ ہم ان سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ رجوع کر سکیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ ایک کتاب ہے غایۃ المرام، جلد نمبر 100، اس کا باب نمبر ہے 50۔ اس پر ولایت علی علیہ السلام اور ائمہ کے متعلق بندوں سے سوال، ولایت علی اور ولایت اہل بیت کے متعلق بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ علماء اہل سنت سے اس سلسلہ کی 8 احادیثیں موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ سلسلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر بنا لیں اپنی مرضی سے تو لو جی ایک عام غیر مولوی کو پیش نماز امام مسجد بنا لیں، اور جو ہمیں اللہ نے دیے ہیں ائمہ طاہرین، جن کے لیے ان کی عصمت و طہارت، فضیلت و عظمت، بلندی و درجات، اور ان کی اللہ احدیت کی حضور سے جتنی بھی عظمتیں آئی ہیں وہ ہم نے سنی بھی ہیں، پڑھی بھی ہیں، لیکن ہمارے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی۔ تو ایک چیز جو ہے وہ متناً ضمناً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر ان کا جو نزول کیا ہے، ان کو وقتاً فوقتاً رشد و ہدایت کے لیے امتوں کے لیے بھیجا، لیکن پھر بھی لوگ گمراہ رہے۔ اور اللہ پاک نے ایک سلسلہ رکھا ہے، اس کی ذات کریمی کا یہ اصول ہے کہ اس ذات پاک نے یہ ہر رسول، ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، ان کا گلا دبانا نہیں ہے، ان کی نگہبانی نگرانی کرنا نہیں ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے، تمہارا کام ہے پہنچا دینا، جھٹلانوں کا کام میں خود دیکھ لوں گا۔ تو ایک سلسلہ ہے کہ انبیاء اور رسل و پیغمبران میں سے اللہ پاک نے 4 جو ہیں وہ خلفاء کے طور پر، یعنی وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اس کے بعد بھی کسی نبی کو امام کے روپ میں بھی امام کہہ کر بھی کہا ہے، خلیفہ کہہ کر بھی کہا ہے۔ نبی و رسول پیغمبر کی ڈگری علیحدہ ہے۔ ایک ہستی کے اوپر بہت سی فضیلتیں، عظمتیں جو ہیں منصبیت کے طور پر اللہ پاک نے بیان کی۔ تو اس کے سلسلے میں خلفائے اربعہ جو قرآن پاک میں ہیں وہ اہل تسنن بھی مانتے ہیں اور اہل تشیع بھی مانتے ہیں، وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، یہ خلفائے اربعہ کی 4 جو ہستی ہیں وہ ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ رسول پاک کی حدیث ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے یار، ضدیں چھوڑ دیں۔ یہ جو جان ہے نا ایک دن نکلنی ہے، وہ چاہے سختی میں نکلنی ہے یا آسانی میں نکلنی ہے، ذائقہ جو بھی ملنا ہے اس وقت جو ہے نا کسی نے کوئی کام نہیں آنا۔ اپنی طرف سے یہ رائے، شورا، خرافات، مفتری سلسلہ، کذاب سلسلہ، یہ فوٹو کاپی کرنے کا جو علمی تقاضا ہے، رسول گرامی قدر کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد، مومن اور مومنہ عورتوں پر لازم و واجب اور فریضہ ہے، تو خود حاصل کریں۔ دنیا کی جھنجھٹوں سے آزاد ہوں۔ میں کوئی کسی ممبر پر یا مجالس پر کوئی خطاب کرنے والا کوئی مولوی نہیں ہوں کہ پیسوں کے چکروں میں یا ویڈیو کے وائرل ہونے کے چکروں میں اگر میرا رزق ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے۔
ذات کریم حجت دوران امام ان سے وجہ کی پاؤں کی طول کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ مجھے رزق ضرور عطا کرے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں 4 خلفائے اربعہ مقدسات کا نام لیا ہے اور رسول کریم نے ان کا بتایا بھی ہے۔ پہلے جن کو اللہ پاک نے پکارا ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرے سرکار ہارون علیہ السلام، چوتھے سرکار مولائے کائنات امام المتقیان خیر الوصیین سید المسلمین قائد الغر المحجلین یا صوب الدین ابو الائمہ علیہ السلام سرکار علی ابن ابی طالب علیہ۔ اور رسول پاک کی یہ حدیث ہے کہ یا علی تم ان پچھلوں سے افضل ہو۔ اس کے بعد انبیاء میں سے اس کی اپنی مرضی ہے، یہ خود بھی مانتے ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، بس چند چیزیں اس قسم کی ہیں کہ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے یہ تسلیم نہیں کر رہے۔ اولِ العزم انبیاء جو ہیں وہ 6 ہیں، ان میں سے سرکار آدم علیہ السلام، سرکار نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے سید الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کنت نبی آدم و بین الماء والطین کے القابات اور فضیلتوں سے قائم حبیب کبریا مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ ہستی سرکار محمد مصطفیٰ، ان سب سے اولِ العزم زیادہ ہیں۔ تو ابھی جیسے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سب انبیاء ایک جیسے نہیں ہیں، سب انبیاءوں کی نبوت و رسالت و پیغمبری کا دوران یا دورہ جو تھا وہ ایک جیسا نہیں ہے، سبھی نے کوشش کی، سبھی نے پہنچایا، کامل کر کے پہنچایا، کسی نے محکم کر کے محمل چھوڑ کے نہیں گئے۔ تو اس میں جو ہے سرکار ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ امامت کا تذکرہ بھی ہے، وہ بھی ہم آج کے ٹاپک میں بیان کریں گے، 2 سلسلے بیان کرنے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں سورہ صافات آیت نمبر 24، اس کی 8 احادیثیں ہیں اور اس میں ہم 3-4 بیان کریں گے، اور وہ یہ ہیں کہ جناب ابن شہرویہ دلمی نے کتاب الفردوس کے قافیہ واو میں ابو سعید خدری سے، اب صحابی بھی بہت عظمت والے ہیں، ان سے نقل کیا، انہوں نے سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہوم انہم مسئولون سورہ صافات آیت نمبر 24، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جانا ہے کی آیت کے متعلق فرمایا تو مولا نے کہا ان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا سوال ہوگا۔ اچھا جی، یہ حدیث نمبر 1 تھی۔ دوسری حدیث ابو المعید موفق محمد احمد لکھتے ہیں کہ ابو الاحوص نے واقف ہوم انہم مسئولون، انہیں روکو، ابھی ان سے ایک سوال کرنا باقی ہے، کہ متعلق ابن اسحاق کا یہ قول ہے، یعنی ان ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے ابھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال کیا جانا ہے۔ کتاب کا نام ہے المناقب، صفحہ نمبر 275، حدیث نمبر 356۔ مزید جو ہیں اس میں، کیونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 8 ہیں، با حذف اسناد حموینی نے ابو سعید سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واقف ہوم انہم مسئولون کے متعلق سوال کیا گیا رسول کریم سے، تو انہوں نے کہا ان ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نے ایک پہلے بھی حدیث بیان کی تھی، آج پھر بیان کر دیتا ہوں کہ یہ کہاں پر ہونی ہے۔ مومنی آگے لکھتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے حضرت علی کی ولایت کا حق ادا کیا تھا جیسا کہ رسول خدا نے انہیں وصیت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جعلت الموالات اصلا من اصول الدین، دوستی کو اصول دین میں سے ایک اصل کا درجہ دیا گیا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا اصول الاسلام الثلاثہ لا ينفی واحدۃ منہم دون الصاحبۃ الصلاۃ والزکاۃ وموالات۔ اصول اسلام 3 ہیں، جب تک سب پورے نہ ہوں گے اس وقت تک ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں نماز، زکوٰۃ اور آل محمد کی دوستی۔ اموینی مزید لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی موالات کو رسول خدا نے روز غدیر واجب کیا تھا اور فرمایا تھا آج کل کے لو جی ولی کے معنی پتنے کیا کیا نکال دیں، خدارہ تم 80 90 سال کے بزرگ ہو، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ لو جی ولی کا معنی ہے دوست، ساتھی، غلام، فلاں فلاں، تو جب اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ و رسولہ، تو جب اللہ ولی ہے تو اس وقت تم کیا سوچو گے؟ جب رسول ولی ہے اس وقت تم کیا؟ مرنا اصل یہ ہے کہ آپ کو بغض آل محمد کھائے جا رہا ہے اور اسی کا ہی سوال کیا جائے گا، من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، کافر کی پہچان کا پتہ چل گیا۔ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ لو جی جو ان سے محبت کرتا ہے، ایک تو ہم محبت کرتے ہیں اور پھر ہم کو سننیاں بھی پڑتی ہیں، آپ کا اللہ حافظ ہے یا ہمارا اللہ حافظ ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا اللہم والا من والا ہو و آدھا من آدھا ہو، صرف یہاں تک نہیں حدیث رکھی کہ من کنت مولا۔ اچھا مجھے ایک عجیب بات جو ہے وہ اگر رسول گرامی قادر نے یہی کہنا ہوتا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن آگے جو ہے نا وہ رزلٹ بھی دے دیا ہے، خدایا جو اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اور اس دوستی کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فرائض الصمتین جلد نمبر 1 پیج نمبر 78 باب نمبر 14 حدیث نمبر 47 48 49 اور 46 یہ ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہ کہاں پوچھا جانا ہے، یہ سوال جو ہے نا وہ آپ کو ہم حدیث نمبر 7 میں بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ شیرازی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ابھی یہ بات ہے کہ میں اس کتاب میں شیعوں کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کتاب لکھنے والے کے لیے ہمارے لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ سلام ہیں ان کی ذات کے لیے، ان کی قبر پر کہ انہوں نے اتنا جو ہے نا وہ تشکر و تفکر کے بعد تدبر کے ساتھ اس کتاب غایت المرام کو لکھا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا ایلیگیشن یا بلیمنگ نہیں کر سکتا، لو جی یہ تو مڑ شیعہ دی کتاب ہے جی یہ تو مڑ تکی رکھ دین فلاں فلاں جی، ایسی بات نہیں۔ اب اس نے تو پورا کمپیریزن لکھا ہے، کمپٹیشن نہیں ہے، کمپیریزن ہے کہ شیعوں سے بھی ہے اور سنیوں سے۔ تو شیرازی ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروغ مالک کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ کے 7 درکات میں آگ بھڑکائے، پھر رضوان جنت کو حکم دیا جائے گا کہ وہ جنت کے 8 درجات کو خوب سجائے، پھر ندائے قدرت آئے گی کہ اے میکائیل دوزخ پر پل صراط لگاؤ، دوزخ کے اوپر، یعنی بندہ گرے سیدھا آگ میں، اور جبرائیل کو حکم ملے گا کہ تم عرش کے نیچے میزان عدل قائم کرو، پھر آواز قدرت آئے گی اے محمد اپنی امت کو حساب کے لیے قریب ترین لے آئیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوزخ پر 7 پلیں نصب کی جائیں گی جن میں سے ہر پل 17,000 فرسخ لمبی ہوگی، اور ہر پل پر 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی ہوگی۔ پہلی پل پر اس امت کے تمام مردوں اور عورت سے امیر المومنین کی ولایت اور آل محمد کی محبت کا سوال کیا جائے گا۔ شہزادے اگر پڑھنا ہے تو پیج نمبر 155 156 پر یہ حدیث موجود ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، تشریف یہ لے لیں، نیٹ سے نکال لیں، اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کا شوق نہیں ہے۔ جو بھی ولایت کا عقیدہ رکھتا ہوگا اور آل محمد سے محبت رکھتا ہوگا تو وہ پہلی پل سے یوں گزرے گا جیسا کہ بجلی چمکتی ہے، اور جیسے آل محمد سے محبت نہیں ہوگی
اور جسے آل محمد سے محبت نہیں ہوگی تو وہ سر کے بال دوزخ میں گر جائے گا، اگرچہ اس کے پاس 70 صدیقین کے اعمال بھی کیوں نہ موجود ہوں۔ دوسری پول پر نماز کا سوال، تیسری پول پر زکوٰۃ کا سوال، چوتھی پول پر روزوں کا سوال، پانچویں پول پر حج کا سوال، چھٹی پول پر جہاد کا، ساتویں پول پر عدل کا پوچھا جائے گا، اور جس کے پاس ان سوالات کا مکمل جواب ہوگا وہ بجلی کی چمک کی طرح سے پلوں سے گزرتا جائے گا، اور جس کے پاس جواب نہ ہوا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں واقفوہم انہم مسئولون، اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلی پول پر فرشتوں کو حکم دیا جائے کہ انہیں روکیں، ان سے ولایت علی ابن ابی طالب اور حب آل محمد کا سوال ہونا ہے۔ مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3-4 پر شہزادہ یہ ہے کہ آپ کو محمد و آل محمد کی ولایت کے لیے روک لیا جانا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں، آپ کے لیے شیئر کی ہے۔ تو اگر ان باتوں میں سے کسی ایمانی تقاضے کی کمی ہے تو اپنے آپ کو اصلاح کریں، اپنے آپ کو ہدایت یافتوں میں لے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ سوچ کے یا پاگل ہو جائے یا پھر مر جائے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہم مزید آپ کو محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق انڈیکیٹ کرتے رہیں، تاکہ آپ کی عاقبت بھی سنورے اور ہمارے بھی۔ والسلام، اللہ حافظ۔